बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मुज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। सदर आज़ाद कश्मीर और चांसलर आज़ाद कश्मीर जामियात बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के 5वें कॉन्वोकेशन की बहैसियत चांसलर सदारत करना मेरे लिए एजाज़ की बात है और मैं आज की इस पुरवकार तकरीब में तमाम ग्रेजुएट्स को उनके तालीमी कैरियर में एक अहम संग मील अबूर करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर आज़ाद कश्मीर ने कोटली यूनिवर्सिटी के 5वें कॉन्वोकेशन से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए कहा कि गोल्ड मेडल जीतने वाले तलबा और तालबात को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी से एक नुमाया मकाम हासिल किया। सदर रियासत ने कहा कि वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली प्रोफेसर डॉक्टर रहमत अली और असातिज़ा को भी खसूसी मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि उनकी मेहनत, लगन और अज़्म के बगैर आप लोगों की कामयाबी मुमकिन ना थी। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का कहना था कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर भर में असातिज़ा की भर्ती में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत खुश आइन बात है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली में गुलहार शरीफ 5 कनाल के रकबे पर मस्जिद की तामीर कर रहे हैं और मस्जिद की तामीर पर उठने वाले तमाम अखराजात आस्ताना आलिया गुलहार शरीफ बर्दाश्त करेगा, जिस पर गुलहार शरीफ के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में सियासी इंतशार, हुकूमती मामलात और तरक्याती बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सरबराही में 11 रुकनी आला सतही कमेटी कायम कर दी। कमेटी को तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मामलात हल करने की हिदायत। तफसीलात के मुताबिक वफाकी एपेक्स कमेटी के इजलास के फैसलों की रोशनी में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाजी तहरीक, सियासी इंतशार और दीगर हुकूमती मामलात का जायज़ा लेने और हतमी फैसले की तजावीज़ मुरतब करने के लिए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार की सरबराही में आला सतही कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल, वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए बैनुल सूबाई अमूर राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवानुल हक, सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार नूर, वज़ीर बल्दियात फैसल मुमताज़ राठौर, वज़ीर तामीरात आमा असर सादिक, वफाकी सेक्रेटरी अमूर कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर शामिल हैं। जबकि कमेटी को इख्तियार दिया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर किसी को भी शामिल कर सकेंगे। वज़ीर उमूर कश्मीर कमेटी के राबताकार की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा आला सतही कमेटी आज़ाद कश्मीर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात और आज़ाद कश्मीर में संगीन सूरत हाल के पेश नज़र कायम की गई है। आज़ाद कश्मीर के 20 से ज़ायद सेक्रेटरीज ने वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक और एहतसाब ब्यूरो की जानब से बैकमेलिंग, हिरासत करने जाने के बाद काम छोड़ने की धमकी दे दी है और ज़ाय के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के साबिक ग्रेड 22 के हफीज़ चौधरी लियाकत और मौजूदा SMP आर ज़हीरुद्दीन कुरैशी, सेक्रेटरी हुकूमत चौधरी तैयब समेत दीगर सेक्रेटरीज को एहतसाब ब्यूरो की जानब से ब्लैकमेल और हिरासत किए जाने और वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद तमाम सेक्रेटरीज ने हंगामी इजलास के बाद फैसला किया था कि कोई भी इंतहाई इकदाम उठाने से पहले चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर दाऊद अहमद बरीज की सूरत हाल से आगाह किया जाए, जिस पर तमाम सेक्रेटरीज ने चीफ सेक्रेटरी से इज्तिमाई मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर की कशीदा सूरत हाल से मुतालिक मुनक्किदा इजलास में चीफ सेक्रेटरी से तमाम सेक्रेटरीज ने इस मामले पर बात की, जबकि सीनियर सेक्रेटरी साहिबान ने एक रोज़ कबल सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वकार नूर के दफ्तर में उनसे मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिस पर कर्नल रिटायर्ड वकार नूर का मौक़िफ़ था कि चौधरी तैयब, चौधरी लियाकत और ज़हीरुद्दीन कुरैशी का मामला इनफरादी तौर पर देखा जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी को यकीन दहानी कराई है कि किसी भी सेक्रेटरी के खिलाफ आइंदा इंतकामी कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ही उन्हें हिरासत किया जाएगा। इस हवाले से तय किया गया है कि जिन सेक्रेटरीज के खिलाफ एहतसाब ब्यूरो कार्रवाई कर रहा है वो कबल गिरफ्तारी जमानत कराएं। हुकूमत या तो केस से दस्तबरदार हो जाएगी या उन्हें मुतल्लिका केसेस से कानूनी तरीके से जमानत की कन्फर्मेशन तारीख से कबल बरी कर दिया जाएगा।
پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں نظریاتی اور فکری انتشار اور غیر یقینی صورتحال کے خاتمے کے لیے قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ناگزیر ہو چکے ہیں۔ چودھری طارق فاروق نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ جن سیاسی اور غیر سیاسی لوگوں کو اپنی مقبولیت کا عزم ہے انتخابی میدان میں آئے، سب کو اپنی حیثیت، مقبولیت اور قبولیت کا پتہ چل جائے گا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے سرگرم عناصر کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ جب سے موجودہ حکومت قائم ہوئی ہے، آزاد کشمیر کے اندر یک بعد دیگرے رونما ہونے والے واقعات محض کسی کے اقتدار کو طول دینے کی پلاننگ اور کوشش دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ طاقت کے بے دریغ استعمال کے ذریعے نفرت، انتقام، بد انتظامی اور بد اعتمادی کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں، اس غصے کی فصل کو ذمہ داران کو کاٹنا پڑے گا۔ چودھری طارق فاروق کا کہنا تھا کہ راولہ کوٹ اور کوٹلی میں رونما ہونے والے حالیہ پرتشدد واقعات نہ صرف تشویشناک ہیں بلکہ قابل مذمت بھی ہیں۔ قومی املاک کو نقصان پہنچانے والے شرپسند عناصر کو حکومتی سرپرستی حاصل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ غیر حقیقی، غیر سیاسی، غیر نظریاتی کیفیت اور ماحول کے خاتمے کے لیے قبل از وقت عام انتخابات ہی واحد حل ہیں۔ آل پارٹیز رابطہ کمیٹی کے زیر اہتمام پونچھ بھر میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف اور اسیران کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرے جاری۔ راولہ کوٹ، پلندری، ہجیرہ، تھوراڑ اور دیگر شہروں میں جلسے جلوس نکالے گئے۔ راولہ کوٹ میں پوسٹ گریجویٹ کالج گراؤنڈ سے بڑی ریلی نکالی گئی اور شہر کا چکر لگانے کے بعد شرکائے ریلی مقبول بٹ شہید چوک میں احتجاجی جلسے کی صورت اختیار کر گئے اور اس کے علاوہ ریلی میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی، JKNSF اور دیگر جماعتوں کے کارکنان اور تاجر رہنماؤں نے شرکت کی، جبکہ مظاہرین نے گرفتار شدہ افراد کی رہائی کے لیے مین چوک میں دھرنا دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع سدنوتی اور پونچھ کی دیگر تحصیلوں، ہجیرہ، تھوراڑ اور دیگر شہروں میں بھی شدید احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اس دوران پولیس کی بھاری نفری ڈسٹرکٹ کمپلیکس کے اطراف میں ہی محدود رہی اور پولیس کے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ راولہ کوٹ کے صدر سردار عاصم ارشاد ایڈوکیٹ نے موجودہ صدارتی آرڈیننس کو قانونی اور آئینی اصولوں کے منافی قرار دیتے ہوئے اس پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن پونچھ عاصم ارشاد ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری منشا سرفر ایڈوکیٹ اور دیگر نے پریس بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں جاری کیا گیا حالیہ صدارتی آرڈیننس نہ صرف ایکٹ 74 بلکہ پاکستان کے آئین کے بھی مغایر ہے۔ ایسے آرڈیننس صرف انتہائی ہنگامی حالات میں جاری کیے جا سکتے ہیں جب حالات قابو سے باہر ہوں یا ایمرجنسی کی صورتحال ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ ضابطۂ فوجداری کے قوانین بشمول چیپٹر 8، 9 اور دفعہ 133 CRPC پہلے ہی ایسے معاملات کو حل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جب پہلے سے مؤثر قوانین موجود ہیں تو ایک نیا آرڈیننس لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ سردار عاصم ارشاد نے کہا کہ بار ایسوسی ایشن پونچھ راولہ کوٹ اس آرڈیننس کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے اور عوام کے حقوق کی پاسداری کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گی۔ انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے مطالبہ کیا کہ اس حساس خطے کے عوام کی مذہبی اور آئینی آزادیوں کو محدود کرنے والے آرڈیننس کو فوری واپس لیا جائے۔ ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور تحصیل صدر انجمن تاجران سمانی راجہ عابد اسلم نے کہا کہ 5 دسمبر کو ریاست گیر غیر معینہ مدت کے لیے پہیا جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال اور مکمل لاک ڈاؤن کر کے بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے عابد اسلم نے کہا کہ جس طرح سستی بجلی اور سستا آٹا کے ثمرات سے ریاست کا ہر ایک باشندہ مستفید ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ سے ریاست کے ہر ایک شہری کا مفاد وابستہ ہے، لہٰذا عوام 5 دسمبر کے احتجاج میں بھرپور طریقے سے شامل ہوں۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی آرڈیننس ریاست کے عوام کو کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو ڈرانے دھمکانے کے تمام حکومتی ہتھ کنڈے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے۔ صدارتی آرڈیننس کے کالے قانون کو فی الفور منسوخ کیا جائے۔
کوٹلی میں گزشتہ روز احتجاجی مظاہرے میں مظاہرین کی جانب سے کی گئی توڑ پھوڑ کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی اور متہمہ تعمیرات عامہ نے متاثرہ جگہ کا معائنہ کیا اور میڈیا نمائندگان کو بریفنگ دی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز ضلع انتظامیہ کے افسران اور پریس کلب کے اراکین نے پی ڈبلیو ڈی ریسٹ ہاؤس کا دورہ کیا اور تباہ شدہ گاڑیوں اور دیگر املاک کا جائزہ لیا۔ متہمہ تعمیرات عامہ سردار اجمل مصطفی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ریسٹ ہاؤس کا 1 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا ہے، جبکہ گاڑیوں کے نقصانات اس کے علاوہ ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر سردار ولید انور کا صحافیوں سے بات چیت کے دوران کہنا تھا کہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے اور حالیہ واقعے میں شرپسندی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ سائنسی بنیادوں پر چھان بین جاری ہے اور بطور ثبوت ضروری مواد اکٹھا کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دوسری گاڑیاں اور 2 سرکاری گاڑیوں سمیت کچھ پرائیویٹ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ مزید کہا کہ کسی کو بھی قانون کے منافی اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پنجاب حکومت کے تعاون سے راولپنڈی ہولی فیملی اسپتال میں مفت تھیلیسیمیا سروسز جاری۔ تھیلیسیمیا اسکریننگ سروسز، پری میریٹل اسکریننگ سمیت دیگر تمام سروسز پنجاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مفت مہیا کی جا رہی ہیں۔ ہماری جو سروسز ہیں وہ تھیلیسیمیا اسکریننگ سروسز ہیں۔ یہ ساری سروسز فری آف کاسٹ ہیں۔ اس میں پری میریٹل اسکریننگ ہے، اس میں جینیٹک کاؤنسلنگ ہے کپلز کی بیفور میرج، اور اس میں جو ہم ایکسٹینڈڈ فیملی اسکریننگ جس میں آلریڈی بچہ انڈیکس چائلڈ ہے تھیلیسیمیا میجر کا، ان کے پیرنٹس کی، ان کے کزنس کی، ان کا فیملی ٹری ڈرا کر کے ان کی ہم اسکریننگ کرتے ہیں ایچ بی الیکٹروفیسس، اور پھر ان کو رپورٹس ڈلیور کرتے ہیں ود جینیٹک کاؤنسلنگ، اور آل سروسز جو فری ہیں۔ اگر دونوں کپل جو ہیں پیرنٹ جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے مائنر ہیں تو ان کا ہم ایک سی وی ایس ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، جو کہ پرائیویٹ میں کافی ایکسپینسو ہے، لیکن پنجاب گورنمنٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یہ فری جو ہے سروس پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو ہمارا ہولی فیملی ہاسپٹل میں گائنی بیسمنٹ میں ہمارا آفس ہے تھیلیسیمیا کے نام سے، تو اس کو کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ کافی اچھی گفتگو ہوئی اس میں اسپیسیفک آن جینیٹک کاؤنسلنگ اور کاؤنسلنگ بیفور میرج، جو پری میرٹل کاؤنسلنگ ہے کہ کس طرح سے کانفلکٹ کو ریزالو کیا جا سکتا ہے ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے، پھر دین تھیلیسیمیا کے حوالے سے کہ جو انہیریٹڈ ڈیزیز ہے جینیٹکس میں کس طرح سے جو جین ٹریول کرتا ہے پیرنٹس سے بچوں میں، اور پھر یہ ایز اے انڈیکس چائلڈ جو اس کا انسیڈنٹ ہوتا ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی سب ڈویژن منگ کا مشاورتی اجلاس میں صدارتی آرڈیننس کو کالا قانون سمجھتے ہوئے مسترد کیا گیا اور آزاد کشمیر میں عوام پر تشدد اور گرفتاریوں کی پرزور مذمت کی گئی۔ اجلاس میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے پہیا جام اور شٹر ڈاؤن کال کی بھرپور حمایت کے ساتھ 5 دسمبر سب ڈویژن منگ میں بھرپور پہیا جام شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس میں 29 نومبر کو منگ کے مقام پر صدارتی آرڈیننس کے خلاف بھرپور احتجاج کا بھی اعلان کیا گیا۔ پارا چنار میں گزشتہ روز دہشت گرد حملے کے خلاف انجمن جعفریہ ضلع جہلم ویلی کے زیر تمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ شرکائے ریلی نے سری نگر مظفر آباد روڈ پر علامتی احتجاجی دھرنا بھی دیا۔ انجمن جعفریہ ضلع جہلم ویلی کے زیر تمام کچھا سیدہ سے علمدار چوک کچھا تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور مظاہرین نے ہاتھوں میں مزاحمتی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا پارا چنار میں دہشت گرد حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نہتے مسافروں پر حملہ انتہائی بزدلانہ اور انسانیت سوز عمل ہے۔ دہشت گردی کسی بھی صورت منظور نہیں ہے، دہشت گردوں کی گرفتاری تک جنگ رہے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک پارا چنار کے مظلوم مسلمانوں کو انصاف اور دہشت گردوں کو سخت سے سخت سزائیں نہیں دی جاتی اس وقت تک ہم چین سے نہیں رہیں گے۔ شرکائے ریلی نے حکومت پاکستان سے مجرمان کو جلد از جلد گرفتار کر کے سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ضلع کوٹلی کے صدر اور امیدوار اسمبلی نثار احمد ملک نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی کال پر 24 نومبر کو عوام بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ 24 نومبر کو آزاد کشمیر بھر سے عمران خان کے ٹائیگرز ہر صورت میں
اسلام آباد پہنچیں گے اور حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ نثار احمد ملک کا عمران خان کی 24 نومبر احتجاج کی کال کے سلسلے میں رابطہ مہم کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں اور ان کے خلاف مقدمات قائم کرنے کے لیے اقدامات کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کی ہدایت پر کارکنان چوک در چوک احتجاج میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ وادی لیپا تھیرار شریف کے 103 عرس کی تقریبات جاری ہیں اور ہر سال کی طرح رواں سال بھی ہزاروں کی تعداد میں زائرین نے شرکت کی۔ عرس کی سالانہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہر سال 10 نومبر سے ہوتا ہے جو 23 نومبر تک جاری رہتا ہے۔ 1990 سے قبل مقبوضہ کشمیر سے بڑی تعداد میں زائرین شرکت کے لیے آتے تھے، لیکن 1990 کے بعد بھارت کی جانب سے دربار پر آنے والے زائرین کو روک دیا گیا اور اس کے دوران ملک پاکستان کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے دعائیہ تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر فلسطین میں بسنے والے مسلمانوں کی آزادی، ملک کو سلامتی اور استحکام، اس کے علاوہ ملکی سلامتی اور پاک فوج کے شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں اور اس کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کی خدمات بھی لی گئی ہیں۔ پاک فوج کے ساتھ تحصیل انتظامیہ، ریسکیو 1122 اور پولیس اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ والی کشمیر میاں محمد قاسم خضری قادری کا عرس اختتام پذیر ہو گیا۔ اس کی تقریب میں اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری لطیف اکبر، وزرائے حکومت جاوید اقبال بھٹانوی، میاں عبدالوحید ممبر اسمبلی چودھری رفیق نیل، سجادہ نشین دربار عالیہ بنڈھور شریف، پیر سید اکرام حسین شاہ بخاری اور دیگر سمیت آزاد کشمیر بھر سے زائرین نے شرکت کی۔ عرس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر قانون ساز اسمبلی چودھری محمد لطیف اکبر نے کہا، اولیاء کے آستانے کسی خاص طبقے یا کسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوتے، ان سے فیض ہر طرح کے لوگ حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں سے جا کر ان تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور کہا کہ جس سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے ایسے ہی کام کرنے چاہیے اور ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہو سکیں۔ جبکہ وزرائے حکومت نے بھی تقریب سے خطاب کیا۔ تقریب کے اختتام پر خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی۔ آزاد کشمیر میں صدارتی آرڈیننس کے خلاف پولیس دہشت گردی اور گرفتاریوں پر برمنگھم میں ترقی پسند جماعتوں کی طرف سے بھرپور احتجاج کیا گیا۔ احتجاج میں روایتی سیاسی جماعتوں کے زعما کی شرکت۔ احتجاج کے دوران ترقی پسند جماعتوں کے رہنماؤں اور سیاسی جماعتوں کے زعما کا کہنا تھا کہ صدارتی آرڈیننس کالا قانون ہے جو ریاستی دہشت گردی سے کم نہیں، عوام دشمن دستور کو نہیں مانتے۔ اسیران کی رہائی اور پولیس گردی بند ہونے تک احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور آل پارٹیز رابطہ کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب بھی کال دی جائے گی برطانیہ بھر میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ احتجاج کے دوران صدارتی آرڈیننس کو جلا کر پاؤں تلے روندا گیا، جبکہ پاکستانی سفارتی عملے کو ایک یادداشت بھی پیش کی گئی جس میں صدارتی آرڈیننس کی منسوخی، اسیران کی رہائی اور پولیس گردی بند کرنے کے مطالبات شامل تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر